वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और सबकी नज़रें लगता है उस पर ही लगी हुई हैं। वो है जो अज़ खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो इलेक्शंस की तारीख अभी तक नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई। आज समाअत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब वो पेश हुए और उन्होंने जो बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उन पर एतराज़ उठाए। फारूक नाइक साहब ने कहा कि कोई ज़ाती किसी से इशू नहीं है, मगर जो भी हिदायत उन्हें मिली हैं वो बेंच को बताना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हिदायत ये मिली हैं कि इन दो जो जजेस हैं ये बेंच से अलग इनको कर दिया जाए। ये जब एतराज़ फारूक नाइक साहब ने उठाया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो इस मामले को पीर को अब सुनेंगे। फारूक एच नाइक साहब ने जो एक तहरीरी बयान था पीडीएम की सब जमातों की तरफ से उसको पढ़ा और उसमें कहा कि क्योंकि इन दो जजेस ने गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुना था और तभी ये जो मामला है इन दो जजेस ने भेजा था चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों साहबान जो हैं ये इस बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स के सियासी मामला जो है इनको पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जो फारूक नाइक साहब हैं वो क्यों नहीं जमातों से कहते कि ये मामला क्यों पार्लियामेंट में आए। फारूक नाइक साहब ने कहा कि अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्होंने वो नोट करनी है, अपनी जमात से हिदायत लेकर वो बताएंगे। और फिर जो प्रोसीडिंग्स थी वो मुलतवी कर दी गई। ये कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली इस वक्त कोर्ट से बाहर की अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हुकूमत के कई ऐसे अफराद हैं जो बहुत तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा है, हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है मगर उनकी जमात ही लीड कर रही है इस गवर्नमेंट को। वो आजकल अपने जलसों में जिक्र कर रही हैं अदालतों का, अदलिया का। और आज जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने भी बहुत धुआंधार तकरीर की पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि सवालात उठ गए हैं जजेस के हवाले से, इस केस के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल पर भी इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दो असम्बलियाँ थीं ये अगर आज तहलील हुई हैं तो इनकी तहलील के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है कि ये सही हुई हैं कि नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको कड़ियाँ जोड़े तो ये बात जाके पहुंचती है जब फैसला किया यानी कि कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया आर्टिकल 63 में, वो फैसला था। उसके बाद हुकूमत बनी और वो हुकूमत जो थी उसके बाद उसने ही फैसला किया असेंबली को तहलील करने का। तो उन्होंने यहाँ इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वार्निंग सी भी दी। उन्होंने कहा जजेस को अगर वो सियासतदानों की हदूद में शामिल होंगे, पार्लियामेंट की हदूद में शामिल होंगे तो फिर सवाल उठाए जाएंगे। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इलेक्शंस की तारीख के हवाले से। सुओ मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वसीम सज्जाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में नासिर इकबाल साहब ने, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नासिर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप जरा हमें थोड़ा सा बताएं कि आज मूड कैसा था। कल तो सुना है कि बहुत एक टेंशन सी बेंच पे भी नजर आ रही थी, आज कोई माहौल बेहतर था। फिर हम वसीम सज्जाद साहब से भी कमेंट्स लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रही है ये गुफ्तगू। शुक्रिया आरफा। देखिए कल के निस्बत आज टेंशन उस तरह तो नज़र नहीं आई, लेकिन जिस तरह कल थी। लेकिन एक बात है कि विजिबली जो है बेंच जो है वो तकसीम है। वो कोई भी बंदा जो मतलब जिसको ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में पहली दफ़ा आया हो या वो मुस्तकिल वहाँ बैठा हो या जिसका एक्सपीरियंस हो, वो ये महसूस कर सकता है कि चीफ जस्टिस के लेफ्ट साइड में बैठे हुए जजेस क्या सोच रहे हैं और चीफ जस्टिस के सोच रहे हैं। हम ये नहीं जानते क्या सोच रहे हैं, मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ऐड कराना चाह रहा हूँ कि पीडीएम ने जो आज स्टेटमेंट पढ़ी उसमें सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि दो जजेस रिक्यूज कर जाएं। उन्होंने कहा है कि जो पीडीएम की लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जो जेयूआई पाकिस्तान, उनके जो लीडरशिप के जितने भी केसेस है वो भी आइंदा ना सुने।
یہ نہیں ہے کہ صرف اس کیس سو موٹو میں آئندہ کے بھی کیسز نہ سنیں. اور دوسرا آج چیف جسٹس نے ایک بڑی معنی خیز بات کی, کیونکہ فاروق نائک صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے پاس عام عوام نہیں آئی ہے, یہ آپ کا سو موٹو کیس ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ایک تو پہلے یہ بات کی کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. ایک تو پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ دے دی الیکشن اپریل 9 کی, 20 تاریخ کو, فیبرری 20 کو. بسائڈز یہ کہ 2 اسپیکر ہمارے پاس آ گئے ہیں, فارمر اسپیکر جو پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا کے جو تحلیل ہو گئے. تو اس لیے وہ چونکہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو یہ کیس بنتا ہے. اگر ہم سو موٹو نہ بھی لیں تو ایک پٹیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے سامنے کون ہے؟ ہمارے سامنے جو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ آئین پاکستان ہے. تو ان کا یہ, اس کو انہوں نے ایکسپلین تو نہیں کیا کیونکہ اس کے اٹھ کے وہ چلے گئے, اس کے بعد کیس ختم ہو گیا تھا. لیکن کہنے کا ان کا مقصد ایک ہی بات تھی, بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن کرانے ہیں. تو آئین چیف کے کہہ رہا ہے کہ وہ الیکشن کرائے جائیں. چیف جسٹس آپ کو آئین چیختا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایک اگر سوری آپ کی بات صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے سامنے اسپیکرز نہیں آئے, ہمارے سامنے مولوی تمیز الدین صاحب آئے. اچھا ناصر صاحب, کیا حکومت نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مطلب کہ ایک لارجر بینچ بننا چاہیے جس میں سب سپریم کورٹ کے ججز ہوں, اور یہ حکومت کی طرف سے پہلے بھی ریکویسٹ آ چکی ہے؟ جی عرفہ, بیسیکلی یہ ایک آبزرویشن تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے ہیئرنگ کے دوران. انہوں نے کہا کیا یہ اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ اس ہیئرنگ کو جو 184(3) کی ہے اس کو فل کورٹ سن لے, فل کورٹ مطلب تمام ججز. تو اس پہ فاروق نائک نے بیسیکلی تو یہی کہا تھا کہ اچھی تجویز ہے, اور منصور عثمان جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو آرٹیکل 176 ہے اس کے تحت جو ڈیفینیشن آف دی سپریم کورٹ ہے اس میں چیف جسٹس اینڈ ادر ججز ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی ہے کہ تمام ججز ہو. لیکن فاروق نائک صاحب جب باہر نکلے پروسیڈنگز کے بعد, تو جب ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایون اف کہ وہ فل کورٹ بن جائے, جو 2 ججز ہیں ان کو ہم پھر بھی انسسٹ کریں گے کہ وہ اس میں نہ بیٹھیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ بھی ہو, چاہے فل کورٹ ہو چاہے یہی کورٹ سنے, لیکن یہ 2 جج نہ بیٹھے. یہ ان کے پرسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے, اور یہ منڈے کو یہ دوبارہ ڈیمانڈ اٹھائیں گے. آلدو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم مینٹینیبلٹی آف دی کیس پہ ہم ڈسکس کریں گے منڈے کو. وسیم صاحب, سر obviously کیس کی نوعیت جو ہے ایک طرف بیکاز الیکشنز کا معاملہ ہے, آگے مہینے کے قریب گزر چکا ہے, اب اسمبلیز تحلیل ہوئی ہیں, کوئی الیکشن کی تاریخ سامنے نہیں آئی. کل جو پروسیڈنگز ہوئی ان سے ہمیں لگا سر کہ ذرا جلدی کیس سننا چاہتے ہیں جو ججز ہیں, وہ جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ سر اگر ابھی حکومت کی طرف سے ریکیوزل کا معاملہ آ گیا, اب وہ اس کے اوپر بات کریں گے, مینٹینیبلٹی آف پٹیشن, سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ جلدی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ اس میں جی سب جو بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور وکلا بھی, اس میں تو کوئی میرے خیال میں دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونا ہے, اور یہ آئین کا ایک آپ کہیں ریکوائرمنٹ ہے. اب 90 دن کے اندر جب الیکشن ہوگا تو الیکشن کمیشن کو بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی تقریباً 40 دن لگ جاتے ہیں. یعنی جب نامینیشن پیپر آتے ہیں اس پہ اعتراض ہوتے ہیں, اپیلیں ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر اپیل ہائی کورٹ میں بھی جاتی ہے, تو یہ سارا پروسیس جو ہے کوئی تقریباً 30-40 دن لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو تشویش ہے وہ یہی ہے سپریم کورٹ کو کہ بھی یہ وقت گزرتا جا رہا ہے, ہم جلدی سے جلدی اس معاملے کا فیصلہ کریں تاکہ معاملہ آگے چل سکے. اب جس وقت یہ کیس شروع ہوا تھا تو خیال تھا کہ جی جو واحد متنازع امر ہے جس پہ فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے. یعنی قانون آئین تو یہ کہتا ہے کہ گورنر دے گا, پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا ایک آرڈر جاری کر دیا ہے سیکشن 57 کے تحت, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں. تو خیال تھا کہ باقی امور جو ہیں وہ تو طے شدہ ہیں, صرف اس پہ فیصلہ آنا ہے. لیکن جب کیس عدالت میں چلا
تو 2-3 پوائنٹس نئے آ گئے ہیں. ایک تو کچھ جج صاحبان نے ایک یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ سو موٹو کیس بنتا ہی نہیں ہے اور اس کو کیوں سو موٹو لیا جائے. دوسرا ایک جج صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جی ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا اسمبلی کی تحلیل آئین کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیوں کو دوبارہ بحال کیا جائے. تو لہذا یہ نئے پوائنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ کی جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو خواہش ہے یا کوشش ہے وہ یہی ہوگی کہ میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیں. مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے اس کا فیصلہ آ جائے گا. وسیم صاحب کیونکہ سر آپ نے یہاں یہ نقطہ اٹھایا ہے تو I'd like to ask your view on this سر. یہ ایک جج صاحب نے جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ تحلیل کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں. تو سر میرے جیسے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ چیف منسٹر کے پاس اختیار ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس وقت جو لوگ یا جیسے حکومت جو تھی وہ وفاقی حکومت وہ اس کے حق میں نہیں تھی, انہوں نے بھی اس کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. تو از دس اے کویسچن دیٹ کین بی ریز سر؟ کیا یہ ایک ایسا لیگل پوائنٹ ہے جس پہ ججمنٹ یا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کا ایک بنیادی عنصر ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو اختیار ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی بغیر کسی وجہ کے اسمبلی کو تحلیل کر دے. اور یہ جو اختیار ہے ہمارے آئین میں خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو دیا گیا ہے. لیکن یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور جب انہوں نے اٹھایا ہے تو اس پہ بات ہوگی, کوئی ہو سکتا ہے اس پہ فیصلہ آئے یا نہ آئے. بہرحال جب ایک مسئلہ اٹھایا گیا ہے اس پہ بات چیت تو پھر ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو نہ صرف آئین کے تحت ہے بلکہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم کی بنیاد ہے اس کے جو بنیادی نکات ہیں ان میں سے ایک جو ضروری عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی تحلیل کر دیں. بالکل ٹھیک. ناصر صاحب اب obviously فاروق نائک صاحب اگر پیش ہوئے تو اب کیا پی ڈی ایم یا حکومت کی طرف سے اب اور کسی کو نہیں سنا جائے گا, وہی ریپریزنٹ کریں گے؟ اٹارنی جنرل نے بھی میرے خیال میں منڈے تک کا وقت مانگا ہے, بٹ obviously ان کا تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہوگا. اور کتنے اس وقت مطلب کہ انہوں نے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی پارٹیز کو بھی کیا تھا, نوٹس دیا تھا, تو اور کس کس نے آرگیو کرنا ہے؟ بیکاز دیٹ آلسو ڈیٹرمنس دا ٹائم کہ کتنا لگے گا. شکریہ. ایک تو اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں ان کو سیکشن 27 کے تحت بلایا گیا ہے جو کہ آفیسر آف دی کورٹ ایز اے آفیسر آف دی کورٹ اسسٹ کریں گے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم کو ظاہر فاروق نائک کریں گے, ہو سکتا ہے منصور صاحب بھی کریں, منصور عوان بھی. لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں آج وہ آئے ہوئے تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں. لیکن چونکہ فاروق نائک صاحب ایک سینئر کونسل ہیں تو بیسیکلی تو منڈے کو وہ سب ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جمع کرائیں گے, تو اس کے بعد آرگومنٹ شروع ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ فاروق نائک صاحب کو بعد کسی اور کی ضرورت پڑے گی. خیر یہ تو پی ڈی ایم کی ہوگی. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے عابد زبیری صاحب آئیں گے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ان کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیں حسن رضا پاشا, وہ بھی آرگو کریں گے. بسائڈز یہ ایڈوکیٹ جنرلز جتنے بھی پروونسز کے ہیں وہ بھی ہیں, کیونکہ obviously پنجاب حکومت, خیبر پختونخوا حکومت کا تو بہت اہم موقف ہوگا یہاں. بالکل. پھر مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں, وہ گورنر پنجاب کی طرف سے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ یہ کہ ابھی لائر تو کوئی نہیں آیا لیکن سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ آج نے انہوں نے اپیرنس شو کی تھی. اچھا. ہی انٹرڈ اپیرنس, وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شجیل شہریار صاحب ہیں, وہ بھی ہیں, اور ڈی جی لا ہیں. تو ابھی تو مطلب کہ کافی, ابھی تو صرف وکلا یا جو پارٹیز ہیں وہ ہی کافی ہیں. بالکل. آج بیسیکلی کہ کون کس کو ریپرزینٹ کرے گا, آج اس کا وہ دن تھا. چیف جسٹس نے کل بھی کہا تھا کہ فرائیڈے ہم صرف اس لیے رکھیں گے, شروع ہم منڈے سے کریں گے. اور آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں, انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا اور آج بھی کہ منڈے کے جتنی بھی شیڈیول ہے وہ تقریباً کینسل ہو چکی ہیں. یہ سارا ہفتہ اسی کیس پہ ہے. تو میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ شاید لمبی ہیئرنگ ہو, لیکن
اسی ہفتے ڈیسیجن آ جائے گا. بالکل صحیح. اب وسیم صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا اب کہ اور بھی سوال اٹھا دیے گئے ہیں, تو سر آپ کے خیال میں ایک طرف مینٹینیبلٹی پٹیشن کی ہے, یہ تو آبویسلی کورٹ سنے گی, بٹ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اور کون کون سے سر الیکشنز کی تاریخ کے ایشو کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے ڈسلوژن ہے اسمبلی کی یا ججز کون سے ہونے چاہیے بینچ پہ, یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بہت وقت لگ سکتا ہے سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں جی, وقت جہاں تک ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب کو کوشش کریں گے کہ ریگولیٹ کریں, کیونکہ ان کو بھی احساس ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اگر تاخیر سے آیا تو پھر آئین کی منشا جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں جو بھی نکات ہیں, جو یعنی ایک تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کس کو اختیار ہے ڈیٹ دینے کا, گورنر کو ہے یا پریزیڈنٹ کو ہے یا الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے. دوسرا سوال جو اٹھایا ہے جج صاحبان نے کہ مینٹینیبلٹی کے بارے میں, کہ کیا اس قسم کا کیس جو سپریم کورٹ کی سو موٹو اختیارات ہیں آرٹیکل 184 کے تحت, اس کے تحت یہ اس کے زمرے میں آتا ہے, اس پیرامیٹرز میں آتا ہے یا نہیں آتا. تیسرا سوال کہ بھی کیا یہ اسمبلیاں صحیح تحلیل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, اس پہ بھی میرا خیال میں چونکہ سوال اٹھایا گیا ہے, ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات ہو. تو اب لیکن جس سے میں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب میرا خیال میں اس کو ریگولیٹ کریں گے تاکہ جو اصلی مسئلہ ہے اس کا حل نکل آئے اور باقی جو ہے وقت زیادہ ضائع نہ ہو. بٹ سر مینٹینیبلٹی پہ اگر آبویسلی ان کا وہ کنونس ہو گئے فار سم ریزن کہ یہ ان کو سننا نہیں چاہیے, تو پھر تو شاید منڈے کو ہی کیس ختم ہو جائے. کچھ پتہ نہیں جی کیا کہا جا سکتا ہے, یعنی اگر وہ اس چیز پہ کنونس ہو جاتے ہیں کیونکہ نان ججز ہیں, تو اگر وہ سمجھیں کہ جی آگے نہیں چل سکتا ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ جو اصلی نقطہ ہے اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا بھی چاہیے اور میرا خیال میں آئے گا. بہت بہت شکریہ دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. IMF کا پروگرام ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا اور حکومت کی طرف سے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو یا کیمپین یا کچھ فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ گئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور IMF کے دوران جو مذاکرات ہیں ابھی تک جاری ہیں. معیشت کے حوالے سے کم ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبریں سامنے آتی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ایک ایپیکس کمیٹی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انہوں نے چیئر کی, تو ادھر سے جو رپورٹس سامنے آئی ہیں میڈیا کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کو فائنلائز ہونے میں ہفتہ 10 دن اور لگ سکتے ہیں. بٹ آبویسلی اس حوالے سے ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں, ورچوئل میٹنگز پاکستان اور IMF کے درمیان ہو رہی ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ شرائط رہ گئی ہیں جن پہ ہم نے اب پاکستان کی طرف سے جو بھی پوری نہیں کی گئی. آبویسلی پرائمریلی اس میں مانیٹری پالیسی کا بہت ذکر ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 19-20% تک ہو, اس وقت وہ 17% پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کے حوالے سے ہے کہ ہمیں دوست ممالک سے کتنی کمٹمنٹ ہے یا نہیں ہے اگر ایک دفعہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ فائنلائز ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے گزشتہ روز بہت میجر فیصلے ہم کہہ سکتے ہیں اناؤنس کیے. انہوں نے ایک آسٹیرٹی پلان جس کو ہم کہتے ہیں کفایت شعاری مہم, اس کا تفصیل سے بتایا وزیر اعظم صاحب نے. اس کے اندر انہوں نے اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیا کہ مرات نہیں لیں گے, وزراء تنخواہیں نہیں لیں گے, لگژری گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے, اپنے بجلی اور گیس کے بل خود دیں گے. انہوں نے کہا کہ جو اس سے سیونگ ہوگی وہ 15% تک یا سالانہ 200 ارب روپے کی بچت کا اعلان کیا. ایک اور جو بہت اہم اعلان جب پرائم منسٹر صاحب نے اس آسٹیرٹی پلان کا کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سنگل
ٹریجری اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی قائم کریں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک IMF کی طرف سے شرط تھی. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبی صاحب, سینئر ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب, obviously ہم آپ سے IMF کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے, بٹ سر کیونکہ یہ بھی ایک حکومت کی طرف سے اعلانات سامنے آئے ہیں, تو سر وی ہیو ٹو آسک یو, ایک کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا ہے حکومت نے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ضروری تھا, لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں, حکومت کی طرف سے کچھ سگنلنگ ہونی چاہیے, آپٹکس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں, اور ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ نہیں, اس سے بہتر طریقے تھے بیلٹ ٹائٹننگ کرنے کے. سر, یور ویو آن اٹ؟ Look, austerity obviously is a good thing, لیکن یہ austerity ہونی چاہیے. دیکھیں, فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایک رول آف تھم ہے کہ اگر آپ 4-5% آف GDP فسکل ڈیفیسٹ آپ کا ہے, اور اس لیے ڈیفیسٹ ہے کیونکہ آپ کی پبلک انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں جن کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے آئندہ چل کے, تو پھر فسکل ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ یہ 4-5% سے بڑھ رہا ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ تر خرچہ جو ہے وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹس میں نہیں ہو رہا, اس وقت آسٹیرٹی کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے. وہ بڑی میننگ فل آسٹیرٹی ہے. اس وقت آسٹیرٹی کرنا از اے گڈ سمبل. I mean, one should welcome it whenever it happens. But it is a meaningful austerity when we do it without external pressures, because then it is seen as as gaming the thing, and or you don't want to do that in economic management. You want very clear signals. Perceptions should be very clear about what the government's intentions are. تو سر, آپ کے خیال میں اس سے جو آپ نے جیسے کہا کہ اگر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی سگنلنگ حکومت کی نیت پہ ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں, میں نے وہی شروع میں کہا نا کہ آسٹیرٹی جب بھی آئے اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس طرح سے اس سٹیج پہ جا کے آتی ہے تو اس کو لوگ یہ بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف گیمنگ ہو رہی ہے. اگر آسٹیرٹی کرنی ہی تھی تو کیوں نہیں کی, پہلے کیوں نہیں کی؟ بالکل ٹھیک. سر, آبویسلی IMF کا پروگرام, اس پہ ہم آپ سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, بہت دیر لگ رہی ہے سر. از دس نارمل؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن آ کے واپس بھی چلا گیا 9 فروری کو, اور ابھی تک جو ہے ہم انتظار ہی کر رہے ہیں فائنلائز ہونے کا؟ میں عارفہ آپ کے اس سوال پہ ابھی آتا ہوں. میں آسٹیرٹی کے کانٹیکس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کیبنٹ نے اپنے خرچے بند کر دیے, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں اصل جو آسٹیرٹی چاہیے نا, وہ ہے کہ جو ہماری مس ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں ان کو ٹھیک کرنا. دیٹس دا ریئل آسٹیرٹی. کہ اگر کیا ہم بجلی سستی ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, یا ہم صرف انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جن کی سخت ضرورت ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم انڈسٹریل سبسڈی دے رہے ہیں تو کیا ایسی انڈسٹری کو سبسڈی دے رہے ہیں جس نے ایکسپورٹ کر کے پاکستان کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کو ختم کرنا ہے؟ اگر وہ سبسڈی دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. دوسری سبسڈی نہیں دے رہے ہیں تو اس کو بند کرے. Those are the right steps that need to be taken. Those are politically difficult things to do, but those are the right things that need to be done. اگر وہ چیز کریں گے تو پھر اس قسم کی آسٹیرٹی بھی اچھی ہے. لیکن اگر صرف یہی کریں گے اور وہ نہیں کریں گے تو then obviously people will not be looking at it as a meaningful gesture. اب میں آتا ہوں IMF پروگرام میں تاخیر. جی, IMF پروگرام میں تاخیر ہوتی رہتی ہے, نیگوشیشن چلتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹاف مسئلہ ہوتا اگر اسٹاف IMF ٹیم پاکستان نہ آتی, ڈیلے کر رہی ہوتی آنے میں, جو کہ ہوئی تھی, لیکن بہرحال ٹیم آئی, کافی حد تک ڈسکشنز ہو گئی ہیں. اب اس کی فائنل ڈیٹیلز ہیں جو کہ واشنگٹن میں طے ہوں گی, اور اس کے اوپر آپ
آن لائن ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک IMF پروگرام از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کی جو تفصیلات ہیں اس پہ دیکھیں IMF بھی اسکروٹنی میں ہے، کیونکہ لوگ جو IMF کو اسیس کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک ملک ہے، اس ملک پہ آپ ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد پچھلے 2000 سے آپ جاتے رہے ہیں، 5 پروگرام ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو آپ کے what is wrong with the way you do the programming. تو IMF خود بھی تنقید کا شکار ہے. تو اس لیے they are being extremely careful کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی 5واں پروگرام آ گیا. So they are being extremely careful because they are also being evaluated for how they manage the Pakistan program. تو اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. But I think we are moving in the right direction. پروگرام ہو جائے گا. بالکل صحیح. جی ناظرین لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر اعجاز نبی سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں IMF پروگرام اور پاکستان سے جو مذاکرات ہیں ان حوالے سے. سر IMF بھی گھبرائی ہوئی ہے بقول آپ کے، یا دیر انڈر اسکروٹنی؟ حکومت بھی جو ہے اس پہ بھی بہت دباؤ ہے، ایک طرف الیکشنز بھی ہیں، دوسری طرف تو سر اسی سچویشن میں ایک اور بہت میجر فیصلہ ہو گیا ہے جس کو لوگ IMF کی شرائط سے ہی لنک کرتے ہیں کہ اب سنگل ٹریجری اکاؤنٹ. سر یہ بھی IMF کی شرائط کا ایک حصہ تھا کچھ عرصے، تو یہ بات ہوتی تھی میڈیا رپورٹس میں. جی لیکن اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. forgetting the IMF for a moment. دیکھیے پاکستان کا جب میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے اور جنرل لوگوں میں ڈسکشن ہوتی ہے تو پاکستان کی ڈیٹ کے بارے میں لوگ ہمیشہ ایکسٹرنل ڈیٹ کا سوچتے ہیں کہ ہم نے فلانے کے پیسے باہر دینے ہیں پیسے. وہ بیلنس آف پیمنٹس میں اس کا ضرور امپورٹنس ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ نہیں ہے. زیادہ تر ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا کنسیشنری ہے، ورلڈ بینک کے لونز ہیں، یہ بڑے سستے ملتے ہیں کمپیئر ٹو مارکیٹ ریٹس. ہمارا اصل جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے which is huge. It's the large proportion of our debt. Most of our expenditure سے لیتے ہیں جو ہم ڈومیسٹکلی بینکوں سے لیتے ہیں قرضہ. That's a huge part of the fiscal deficit now. It's a large, most of our revenue that we are collecting through taxes etc. is now going into servicing that debt. اس ڈیٹ کو ہینڈل کرنا اس ڈیٹ کو بڑا ضروری ہے. Which means, and this is linked, how you manage your treasury accounts is linked to that issue. Government کا بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, it runs into trillions of rupees, جو کہ وہ allocate کرتی ہیں expenditures مختلف ministries کو. Ministries have been keeping this money in commercial bank accounts. I mean, one large ministry, there's no need to name it, has had 30,000 accounts in commercial banks. So after a while you lose track of these accounts کہ یہ کتنا پیسہ ان کا unused پیسہ پڑا ہوا ہے. اب unused پیسوں سے specific entities جنہوں نے accounts کھولے ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے, ان کو interest بھی ملتا ہے, ان کو اور بھی کئی perks دیتے ہیں بینکس accounts رکھوانے کے لیے, لیکن وہ گورنمنٹ کے سسٹم میں وہ پوری طرح سے accounted نہیں ہوتا. So government borrows large sums of money without fully accounting for the money that's lying, unused money that's lying in all kinds of commercial banks. اس چیز کو دور کرنے کے لیے کئی ملکوں نے they've moved to what they call treasury single account. In other words, government expenditure جب جاتا ہے تو وہ سینٹرل بینک کے تھرو مینج ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کے تھرو مینج ہوتا ہے, اور وہ پھر اس کی ٹریکنگ صحیح ہوتی ہے کہ ہمارا کتنا خرچ ہو چکا ہے, کتنا پڑا ہوا ہے, تاکہ جب آئندہ ہم بوروئنگ کریں تو اس کو ذہن میں رکھ کے بوروئنگ کریں. We've lost track of that because of this huge number of commercial accounts that are floating around. So it's good public expenditure management. So good public expenditure management requires
moving to some rationalization of this. اب اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہیں, بینکوں کو عادت ہو گئی ہے ان اکاؤنٹس کی, لاٹ آف کمرشل بینک liquidity comes from this, so it needs to be phased out تاکہ ہمارا کمرشل بینکس جو جن کی حالت, فائنینشیل حالت خدا کا شکر ہے بری نہیں ہے, تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے we need to address this thing, but this is part of debt management and it's part of public expenditure management exercise, اور یہ کرنی بڑی ضروری ہے. تو جب ہم نہیں کرتے, بالکل صحیح, اور تو پھر آئی ایم ایف آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تو کرو تاکہ تم اپنے ایکسپینڈیچرز کو صحیح طرح سے مینیج کر سکو, تاکہ ڈومیسٹک ڈیٹ برڈن نہ بڑھے. بالکل ٹھیک. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. سر آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی اگلے آنے والے دنوں میں بڑھانا پڑے گا آئی ایم ایف کی شرائط کے لیے؟ Look, the IMF model is very clear. Everybody who goes to borrow from the IMF, they understand the model. ان کا ایک مانیٹری ماڈل ہے, اس ماڈل میں انٹرسٹ ریٹس پلے اے ویری سینٹرل رول. اگر آپ کی انفلیشن ہے, they think the way to control inflation is to use the interest rates. اور انٹرسٹ, تاکہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا کسی حد تک پازیٹیو رہے. اگر انفلیشن بڑھے گی تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام. تو یہ کوئی انہوں نے کوئی کانسپریسی نہیں ہے, یہ ایک بڑا ہی ان کا ایکسپلسٹ ماڈل ہے. اور یہ ہم جیسے ملکوں کو who need to worry about what happens to interest rates because that will affect investments etc. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے before we get to this stage. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.